بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تلاوت قرآن پاک کے لیے آسانی سب کو تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ڈائمیکٹڈ سوشل ریپبلک آف سری لنکن کے آزادی کونسل مسٹر یاسین جویا صاحب اور ان کی ٹیم کو ویلکم. آج ہم ڈائمیکٹڈ سوشل ریپبلک آف سری لنکا کے آزادی کونسل جناب چیف مسٹر یاسین جویا کا پرتگال خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وزٹ پر کو تحت دل سے مشہور. یہ تو چند الفاظ وہ ہیں جو یہاں لکھے ہوئے ہیں. دراصل تو جویا صاحب کے پاس ہم پہلے لاہور بھی گئے ہیں, یہاں بھی یہ تشریف لائے ہیں. ان کی خدمات پاکستان کے لیے آپ نے سنا ہے کارنینا کے حوالے سے, آنکھوں کے حوالے سے یہ ڈونیٹ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے سیکنڈ اپنے انشاءاللہ انہوں نے ڈونیٹ کی ہیں اور اب اگلے ہفتے 10 اور آ رہی ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ پاکستان کو. اس کے بعد ان کو انشاءاللہ ڈاکومنٹری رپورٹ بھی دکھائیں گے, لیکن یہ بات ان کے اعزاز میں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ سری لنکن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستانیوں کو آنکھیں ڈونیٹ کرے. وہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور جویا صاحب اس کے لیے ایک پھول کا کردار ادا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جویا صاحب آپ کی باقی کاوشیں تو انشاءاللہ آپ کو اپنے بتائیں گی, یا آفس میں بیٹھ کے مزید بھی آپ بتائیں گے, لیکن یہ جو آنکھوں کا عطیہ ہے یہ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں, میں اس کے لیے آپ کا انتہائی مشکور ہوں. تو میں چاہوں گا کہ اب ڈاکومنٹری رپورٹنگ کو دکھائی جائے, پھر اس کے بعد ہم Gujranwala, the land of peculiar identity and warmth, the city that is achieving Pakistan's progress and prosperity goals at a fast pace. The city that is exporting more than 150 products of worth $2.5 billion approximately to over 80 countries after attaining and maintaining world standards in just a few years. Its goods have considerably shrunk the Pakistani import bill, saving the country an annual $3 billion in form of import substitution. The growth trajectory of the city towards the industrial progress can be gauged from the fact that it has paid over 40 billion rupees tax at the Regional Tax Office Gujranwala level only this year. It has over 8,000 small and medium and 13,000 cottage industry units, contributing day and night to the national prosperity and progress. The Gujranwala Chamber of Commerce and Industry, GCCI, is fully motivated to bring about economic stability in Gujranwala in particular and in Pakistan in general. It has been organizing Made in Gujranwala exhibitions to present different local products of unmatched standard and sophistication to the world for the last 2 decades. It wants to ensure incessant increase in foreign exchange through the promotion of indigenous products at the local and international levels by conducting the exhibitions. The GCCI has raised the slogan My Gujranwala to help Gujranwala make a mark in the business and industrial community. The slogan has earned the status of the City of Engineering for Gujranwala. GCCI's determined march towards its goals guarantees a bright future. Gujranwala is considered as the second largest city in Pakistan with regard to SMEs due to the GCCI's continuous efforts. According to the Punjab Economic Report, Gujranwala is the 4th largest city in Punjab with regard to the spread of large-scale industry. Being a model of Prime Minister's ease of doing business vision, it has the honor of bagging 6th position according to the World Bank Report's ranking. The GCCI is offering ample job opportunities in order to eradicate poverty in Pakistan. Confirming this, a recent Punjab Directorate of Industries report has declared Gujranwala as the country's 7th largest employment provision city. Under GCCI's patronage, different member industries are producing durable quality products for exports and domestic utilization like ceramic sanitary ware, ceramic tiles, refractory bricks, pipes and fittings,
sanitary fittings, bathroom accessories, light and heavy engineering, spare parts of hydro and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tableware, cutlery, cookware, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and swords, textiles, carpets, prayer mats and rugs, rice, seed and agro-processing, food, confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paperboard, chemical and detergents, beauty products and cosmetics, nylon rope, steel furnace, construction goods, etc. As many as 34 Asian, 23 European, 13 African, 3 North American, 5 South American, and 2 Australian countries are the destination of the products of Gujranwala's small and medium industries, showcasing GCCI's hard work and determination. The GCCI facilitates its honorable members in a variety of ways. It readily provides ease of business assistance to the business community so as to best utilize its precious time for the national progress and development. The GCCI hosts at its premises help desks for various departments for its members. These include Police Khidmat Markaz, Driving License Counter, Business Registration Portal, SMEDA, SECP, WeBog, E-Business Invitation E-Bill Portal Desk, GEPCO. In view of Gujranwala's industrial importance, the GCCI had got approved 3 mega projects for it from the federal government. They are Gujranwala Business Center, Gujranwala Tools, Die and Mold Center, and Ceramic Center. This center is also benefiting other cities. Modern technical education is also being offered to hone the skills of local workers. Similarly, by rolling out quality designs, the Ceramics Center is playing a major role in promoting the local ceramics industry. Significantly, the GCCI ensured the establishment of the small industrial estates and the export processing zone. Currently, these estates with their vast industrial assets are contributing a great deal in the national economy by producing top quality items. Industrial Estate number 42 has been established for promoting industry and to meet the pressing need of the industrial expansion. It is also vital to present the GCCI's welfare aspect, under which the Gujranwala business community has taken revolutionary steps in the health sector on self-help basis, providing healthcare to nearly 40% of the city's population. Siddiq Sadiq Trust Hospital for Cardiology, Haji Murad Eye Trust Hospital, Ibrahim Eye Trust Hospital, Jinnah Trust Hospital, Rafiq Anwar Memorial Trust Hospital, Allama Iqbal Trust Hospital, and Al Rai Trust Hospital are serving the humanity 24 hours a day along with other hospitals. Upgradation of the district hospital and provision of latest ambulances to it, free hepatitis injections for the poor and regular upgradation of the social security hospital are also its achievements. The GCCI has always fully cooperated with the district administration. Its contributions include provision of Japanese fire tenders to the Rescue 1122 and motorcycles for police. In addition, its members generously donate for the rehabilitation of the affectees of any calamity that hits the country. The GCCI, with cooperation of its valued members, is awarding scholarships in the field of education to financially deserving brilliant students through established Health Education Trust and provision of cooperation in monetary terms for the welfare of prisoners through Prisoners Welfare Trust, established with the collaboration of Administration of District Central Jail, are also some of the highlighted activities and initiatives include incorporate social responsibility of GCCI, and many other social welfare projects were undertaken needed from time to time. Students of Gujranwala had to travel to other cities for engineering, medical, and university education. To facilitate them, the GCCI managed to establish Rachna Engineering College, Gujranwala Medical College, and Punjab University's local campus in Gujranwala from the government.
The GCCI earnestly desires self-help-based mega projects at the local and national level in view of Gujranwala's industrial potential and provision of missing facilities to the city, its people and industry so as to enhance our industrial production and exports. The dream projects include Special Economic Zone, New Industrial Estate, Dry Port, Motorway Link, Cargo Train for Golden Triangle region, latest international material testing and certification lab, Expo Center, Children Hospital, University of Gujranwala, and all such initiatives lead to strengthen industry-academia linkage to commercialize the research. The GCCI is striving hard to meet its targets and it believes that the future of the coming generations could be brightened only by strengthening Pakistan's economy through vibrant business. It stands by the Pakistan government in expanding business activity in the country. जी जो साहब कह रहे थे पहलवानों का शहर, यकीनन पहलवानों का शहर है। डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट देख के आपने देखा होगा कि हम माशाल्लाह इंजीनियरिंग का शहर भी हैं, बिजनेस का हब भी हैं। तो मैं थोड़ा सा तजारती हुजूम की बात करूँगा, उसके बाद वकालत साहब या जो ऐसा बात करेंगे। माली साल 2023-24 में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कुल तजारती हुजूम तकरीबन 450.328 मिलियन डॉलर था। माली साल 2023-24 में पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान 392.302 मिलियन डॉलर की बरामद की गई। इस मुद्दत के दौरान श्रीलंका से दरामद की मालियत तकरीबन 58.302 मिलियन डॉलर अमरीकी डॉलर है। इसके बाद मैं कहूँगा जैसा वो अपनी बात का आगाज़ करें। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Senior Vice President, President, Ex-Presidents, Member, Executive Committee for inviting me. मेरा गुजरांवाला से एक तलब ये है कि मैंने यहाँ से डिप्लोमा लिया हुआ है। मैं आपको अपना तारफ दूँ क्यों मैं गुजरांवाला के ऊपर बहुत फोकस हूँ। मैंने यहाँ पे 2 साल गुजारे हुए हैं, तो ये मेरी एफिलिएशन इस शहर से है। मेरा एक टाइटल जो है वो मैं ऑनरी कौंसल जनरल हूँ। ऑनरी कौंसल जनरल पंजाब में 34 है, लेकिन जो ऑनरी कौंसल जनरल के ऑफिस को जो ऑनर है वो मेरे ऑफिस ने बख्शी है, क्योंकि उससे पहले ये जो टाइटल था ये सिर्फ जो एलीट थी या जो बिलियनर थे, सेटल्स थे, मलक थे, ये 15 खानदान ये उनके पास थे। आई एम द ओनली पर्सन जो कि टेक्नोक्रेट है, जिसका बाय प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक था। उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने खुद बुला के ये टाइटल ऑफर किया 2020 में। और इस 5 साल में जो मेरे मेजर फ्लैगशिप चीज़ें हैं जो मैंने पाकिस्तान और श्रीलंका के बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस के लिए की है, उसमें नंबर 1 पे जो है वो इंसिडेंट है जो प्रियंका कुमारा का एक इंसिडेंट सियालकोट में हुआ था, जिसका एक ब्रूटल मर्डर हुआ था। उसके ऊपर मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट उस सारे को मैंने हैंडल किया। यहाँ से उसको लाहौर उसको रिप्लेटेड कराना, उसको आदिल हॉस्पिटल में उसका मेडिकल कराना, क्योंकि ये उसको जुमे का दिन था और मॉब ने उसको बंद भी कर दिया था और उसके साथ टायर भी जलाए हुए थे। तो श्रीलंकन मीडिया में ये उसकी फैमिली को नजर आया कि शायद उसकी टोटल बॉडी जो है वो जल गई है। तो उसकी वाइफ ने हमारे हाई कमिश्नर मोहन बिजली करामा को कॉल करके कहा कि इसकी क्रीमेशन जो है इसको आप बारिश जो है वो इस्लामाबाद में कर दें। तो मैंने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री को कहा, अपने सेक्रेटरी कमांडिंग इंटेलिजेंस को कहा कि अगर ये इधर ये दफन हो गई तो ये सारी जिंदगी हमारा एक ही जो सार्क में मेन हमारा प्लेयर है श्रीलंका, पाकिस्तान के उसके साथ रिलेशन सारी जिंदगी मेंटेन नहीं रहेंगे। तो हमें हर सूरत इसकी डेड बॉडी को भिजवाना है, जिसके ऊपर मुझे जो है मेरी रिक्वेस्ट पे इंटेलिजेंस वालों ने DHQ सियालकोट से ईदी की एक मैंने कहा मुझे पिक्चर चाहिए जिसके ऊपर वो ईदी का पड़ा हो, स्ट्रक्चर के ऊपर एटलीस्ट बॉडी होनी चाहिए। इवन वो 60% इंटैक्ट है या 40% इंटैक्ट है, बाकी बर्न भी हो गई है। तो वहाँ से फिर इंटेलिजेंस ने मुझे वो तस्वीर दी। मैंने श्रीलंका के सोशल मीडिया में कहा कि इसकी डेड बॉडी मौजूद है और हम इसको बड़ी ऑनर के साथ श्रीलंका वापस लेके जाएंगे। अब ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें तकरीबन कोई 6 डेज का प्रोसेस होता है। पासपोर्ट कैंसिल होना है, कंट्री से डेड बॉडी का जाना, एक डेडिकेटेड किस्म का उसका कफन होता है स्टील का जिसके अंदर डेड बॉडी होती है। इस प्रोसेस को 6 दिन का था। अब मेरे ज़हन में ये चीज़ थी कि अगर ये 6 दिन इधर इसकी डेड बॉडी रही तो इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इसको हर वक्त हाईलाइट करेगा और पाकिस्तान जो है वो FTF के भी ग्रे लिस्ट पे था, हमारा GSP+ जो स्टेटस है वो भी हमारा जो स्टेक पे था। तो ये तो पाकिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा सॉफ्ट इमेज नहीं होगा। तो विद इन 2 डेज
کے اندر میں نے اس کا کفن ارینج کیا. ایک آلریڈی ڈیڈ باڈی تھی, فلپینا کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کا کفن موجود تھا. وہ میں نے ریکویسٹ کر کے آنری کونسل جنرل جو فلپین کے ہیں فادر شیخ, ان سے وہ کفن لیا اور ہم نے اس کو 72 آورس کے اندر میں نے اس کو لاہور ایئرپورٹ میں ایئر لنکا کے جو ہے وہ سپرد کیا. اور جیسے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کلبوں میں اتری تو سارا میڈیا کا رخ جو ہے وہ پاکستان سے نکل کے سری لنکا چلا گیا. اب اس کے لیے جو سیالکوٹ چیمبر از سو نائس کہ انہوں نے جنرسلی تقریباً $1 لاکھ اناؤنس کیا. جو بٹی صاحب تھے, ریتکو فیملی تھے, انہوں نے 3 سے 5 سال تک کے لیے سیم سیلری اس کی فیملی کو دی. اس کا ایک بیٹا 9 سال کا تھا, ایک اس کا 13 سال کا تھا. پاکستان گورنمنٹ سے HEC سے میں نے ان کے لیے اسکالرشپ اناؤنس کرایا کہ جب وہ A لیولس کریں گے تو پاکستان گورنمنٹ ان کو انڈر علامہ اقبال اسکالرشپ فری آف کاسٹ ان کی اسٹڈی کرائے گی, تاکہ ایک فادر کے جانے کے بعد مدر کے اوپر جو وہ پریشر نہ آئے. تیسرا اس وقت جو گورنر تھے ولیور رحمان تھے, ان سے ملاقات ہوئی. 1 کروڑ پاکستان گورنمنٹ سے میں نے اپروو کرایا. پھر متفقہ قرارداد پنجاب اسمبلی میں نے اپروو کرائی, جس میں ہم نے اس کو کنڈیم کیا کہ اس سارے پروسیس کا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ریلیجن, جو کہ کہا گیا تھا کہ بلاسفمی کا کیس ہے جس کی وجہ سے ہوا, بلکہ یہ ایک لوکل پالیٹکس تھی, وہاں کی گروپنگ تھی. اور جب پرنتا کمارا نے ریجکو کو جوائن کیا تھا تو اس وقت وہاں پہ 200 کا سٹاف تھا 2011-2012 میں. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو تقریباً 1200-1400 کا سٹاف تھا, اور تقریباً میجر ایکسپورٹ وہ دوحہ جو اس وقت ورلڈ کپ ہو رہا تھا فٹ بال کا, اس میں میجر جو آرڈرز تھے وہ ان کے پاس تھے. اور وہ جو پروسیس تھا جو انہوں نے آ کے جو انٹرنیشنل کمپنیوں نے آ کے آڈٹ کرنا تھا, فیکٹری کا ویزا تھا, اس کی تیاری کے پروسیس میں یہ سارا کچھ ہوا. وہ مینٹین کر رہے تھے. تو ایک پوسٹر تھا وہ جو زمین پہ گرا, جس کے اوپر انہوں نے اعلان کیا. پھر باہر سے لوگوں نے بھاشن میں اناؤنس کر دیا, اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے موب اکٹھا ہو گیا. پھر انہوں نے جس طرح بھی ہے اس کو وہاں سے کھینچا, وہ اوپر کمرے میں چلا گیا. اور وہ جو ایک صاحب تھے جن کو پاکستان نے عمران خان صاحب نے میڈل بھی دیا تھا, وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا تھا فورن منسٹری کو کہ اگر مارنے والے بھی تھے تو بچانے والا بھی موجود تھا, جس کے اوپر اس کو ہائیسٹ سول ایوارڈ پاکستان گورنمنٹ نے دیا. تو اس ساری سروس میں اور اس ساری جس طریقے سے اس کو ہم نے 6 ویک میں ہینڈل کیا, تو مجھے جو آنریبل پریزیڈنٹ ہے سری لنکا کے گوتبا راجپاکشے, انہوں نے میرے ہائی کمشنر کو کال کیا اور پوچھا کہ یہ 1-1.5 مہینے کے اندر اتنا بڑا انسیڈنٹ جو ہے وہ انڈر کارپیٹ کیسے ہو گیا ہے. تو انہوں نے میرا نام مینشن کیا, جو ہمارے آنری کونسل جنرل لاہور ہے, انہوں نے سنگل ہینڈڈ اس کو دیکھا. ایون ویسی کو کوئی بھی بندہ بھی اس میں شامل نہیں تھا, یہ میرا آفس ہی اس کو سارا آپریٹ کر رہا تھا. اور اس کے اوپر جو سری لنکا کا ہائیسٹ سول ایوارڈ جو فارن کے لیے ہوتا ہے رمیا ایوارڈ, اس کے لیے میری نامینیشن کی گئی, اور پاکستان نے تمغہ امتیاز کے لیے میری نامینیشن کی. دوسرا ایک اور ہے, میں اپنے آفس میں تھا, مجھے اسٹاف آفیسر نے بتایا کہ 2 عورتیں ہیں, یہ کوئی 8 مہینے پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو میرے ذہن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہی تھا کہ ان کو سری لنکا ویزا چاہیے, ان کو جاب چاہیے, کوئی فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوگی. تو 2-3 دفعہ ان کی کال آئی, تو میں نے کہا آپ ان کو بلا لیں. یہ 8 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. تو ان کو بلایا گیا, میں نے ان سے ملاقات کی. سر صاحب تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک عورت کے ہسبینڈ کو 2010 میں وہ سری لنکا ٹریول کیا تو ڈرگس کے کیس میں وہ قید ہو گیا, اور ایک 2014 میں ٹریول کیا وہ بھی ڈرگس کے کیس میں. دونوں کے ہسبینڈ 14 سال سے اور 16 سال سے سری لنکن جیل سے. تو میں نے کہا اس میں کیا رول پلے. انہوں نے کہا جی ہمیں کہا گیا کہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں سری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ, آپ کے روابط بہت اسٹرانگ ہیں, تو آپ ہماری مدد کریں. تو میں نے کہا یہ میری تو کیپیسٹی نہیں ہے, یہ تو پاکستان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا معاملہ ہے, یہ تو ایک آنری کونسل کا اس میں ہیز نتھنگ ٹو ڈو. لیکن اس نے کہا کہ پلیز آپ جو ہے نا کچھ کیجیے گا. آپ یقین کریں گے پیچھے کیا دعائیں تھیں. 1 ہفتے کے بعد جو سری لنکا کے چیف جسٹس ہے مسٹر دئی دنیا, وہ اور ان کی مسز لاہور میں ایک کانفرنس تھی آسما جہانگیر کی, اس میں وہ چیف گیسٹ تھے. اور مجھے ہائی کمیشنر اور موقع سے آئی سیکشن کی آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے جو چیف جسٹس سری لنکا کے آ رہے ہیں لاہور میں. تو 5 دن میں نے ان کو ہوسٹ کیا, بہت خیال رکھا. بریانی کے بڑے شوق تھے, کھانے پینے ان کی وائف بھی ساتھ تھی. ان کو ہم نے شاپنگ کرائی, واگا بارڈر پہ لے کے گیا, ان کو ہم نے میوزیم, بال سٹی, جو ایک پاسبلٹی ہاسپٹیلٹی ہو سکتی ہے وہ ہم نے ان کو آفر کی. تو جب وہ ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ مسٹر جویا کین آئی ڈو سم تھنگ فار یو. تو میں نے کہا سر ناٹ فار می, بٹ میرے پاس 2 ہفتے آئی ہوئی ہیں, میں ان کا کیس آپ سے شیئر, آپ چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے, تو میں وہ کیسز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو
انہوں نے بتایا کہ میں چیف جسٹس بھی ہوں اور میں ہیومن رائٹ کمیشن کا چیئرمین بھی ہوں سری لنکا کا, تو یہ تو میرے ریلیونٹ کیس ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ ایک کنیکٹیوٹی کرنی تھی. میں نے ان کو سارا ان کا کیس منڈے کو بھیجا. 3 مہینے کے اندر ان کی ایفرٹ سے, میری ایفرٹ سے, پاکستانی ہائی کمشنر کے جنرل فہیم نے بڑا کوآپریٹ کیا, ہمارے جو ڈیفینس اتاشی ہے جنرل فاروق مفتی, انہوں نے بہت پہلے کیا, فارن منسٹر جو تھے وہ میرے دوست تھے, ان سے ریکویسٹ کی, پریزیڈنٹ آفس کے سیکورٹی ایڈوائزر کو انوالو کر کے فائنلی 3 مہینے میں میرے پاس لسٹ آ گئی کہ ٹوٹل 103 پریزنرز پاکستانی سری لنکن جیل میں ہیں, اور ان میں سے 56 وہ ہیں جن کو جو ہے وہ ان کو سزائیں ہو چکی. اب پاکستان گورنمنٹ اور سری لنکا گورنمنٹ کا ایک ایم او یو تھا آپس میں, دونوں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, کہ جن کو کنوکٹ ہو جائیں ان کو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں کہ وہ باقی جو سال کی جو قید ہے وہ اپنے ملکوں میں جا کے کریں. تو اس ایگریمنٹ کے تحت ہم نے وہ 56 کا آؤٹ پاس جاری کروایا اور ساری تیاری ہو گئی, اور فائنل جب پاکستان میں بھیجا گیا تو ہمیں پتا انٹیریئر منسٹری سے پتا چلا کہ ابھی کیونکہ فنڈز ہے, یہ ایک آؤٹ آف دا وے چیز ہے, تو ہمیں کیبنٹ کو بھیجنا ہوگا, ہمیں اس کی اپروول لینی ہوگی, اور پھر جا کے یہ پروسیس ہوگا اور فنڈ کیبنٹ اپروو کرے گی, اور پھر یہ پاکستان کی کیونکہ چارٹر فلائٹ نے پی آئی اے نے جانا تھا. لیکن محسن نقوی, تھینک ٹو محسن نقوی صاحب, انہوں نے علیم خان صاحب جو ہمارے آنریبل منسٹر ہے لاہور میں, ان سے بات کی تو انہوں نے 12 ملین اپنی جیب سے ڈونیٹ کر دیا کہ جی میرے اس پہ آپ ان کو لے کے جائیں. اور 3 مہینے پہلے وہ 56 پاکستانی جن کے پیچھے میں جن کو جانتا بھی نہیں ہوں, جن کے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, جو جیلوں میں تھے, الحمدللہ 2 مہینے پہلے وہ پاکستان آ گئے. تو مجھے فارن آفس سے پتا چلا کہ ہمارے 32,000 اور انٹیریئر سے پتا 32,000 ہمارے پریزنر رجسٹرڈ پوری دنیا میں ہیں, جس میں زیادہ مڈل ایسٹ میں ہیں اور افریقن کنٹریز میں ہیں اور یورپ میں ہیں. اور پچھلے 10 سال سے صرف 2 دفعہ فارن پریزنرز پاکستان آئے ہیں. ایک عمران خان صاحب نے شاہ محمد سلمان سے ریکویسٹ کی تھی, اور 158 سعودی عرب سے آئے تھے. اس کے بعد یہ سری لنکا سے 56 ہے جو ایک پاکستان جو ہے وہ واپس آئے ہیں, اور میرے ایک چھوٹے سے آفس نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ پاکستان کے لیے کیا. آج وہ پاکستان کی زمین میں ہیں, اور ان میں سے کچھ کی جو ہے وہ اپنے ایریاز, ریجنل ایریاز کی جیلوں میں چلے گئے ہیں, کچھ کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا از اے میجر ڈونر کنٹری آف آئی ڈونیشن ان دا ورلڈ. ابھی میں پرسوں ہی سری لنکا سے واپس آ رہا ہوں, ایک ڈیلیگیشن کو میں نے لیڈ کی ہے کوئی تقریباً 26 کمپنیاں, جس میں گجرانوالہ کی کمپنی بھی فارماسیوٹیکل میرے ساتھ تھی, سیالکوٹ کی سرجیکل تھی. تو ہمیں ان کے ساتھ جانے کا, مجھے سری لنکا آئی بینک جانے کا بھی مجھے موقع ملا. تو مجھے پاکستانی کویشچن کرتے تھے کہ وائی سری لنکا جو ہے پاکستان کو کیوں آئی ڈونیٹ کرتا ہے, کہ انہوں نے 30-35 ہزار آنکھیں دی ہیں. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے ابھی تک 30 کے قریب میں نے گجرانوالہ میں بھی دی ہیں, اور اگلے ہفتے 10 اور آ رہی ہیں انشاءاللہ اپنے گجرانوالہ کے بہن بھائیوں کے لیے, جو آپ کی ڈویژن کے اندر جو ڈیزرونگ لوگ ہیں. اور اس میں ہمارا یہ اصول ہوتا ہے کہ ہم ان کو 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے, یہ فری آف کاسٹ ساری سروس ہوتی ہے. تو جب میں نے ان کا وہ ڈونیشن والا جو وہ اپنے آئی ڈونیٹ کرتے ہیں وہ پرفارما دیکھا, جو آن لائن بھی ہوتے ہیں, ہارڈ کاپی ہوتی ہے, تو اس کے اندر ایک کالم تھا جس پہ لکھا تھا پریفرڈ کنٹری, کہ آپ کس کنٹری کو پریفر کریں گے کہ آپ کی آنکھیں جائیں. تو پتا چلا کہ 90% 80% سری لنکا لکھتا ہے کہ پاکستان کو جائے. دوسرا کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ وائی سری لنکا از اونلی کنٹری جو پوری دنیا میں آنکھیں دیتا ہے اور سب سے بڑا ڈونر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا کی ٹوٹل پاپولیشن 25 ملین ہے, اور وہاں پہ تقریباً 62% جو ہے وہ بدھسٹ ہے. اور ان کے بدھا کا یہ ریلیجس ایک فیکٹر تھا کہ آپ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کریں تاکہ اپنی آنکھوں سے دوبارہ اس دنیا کو دیکھ سکیں. یہ وہ فلاسفی ہے جس کے تحت وہ زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں. ابھی میں لیٹسٹ پرسوں آیا ہوں, تو لیٹسٹ فگر یہ کہ 1.9 سری لنکا نے اپنے آپ کو رجسٹر آئی بینک کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور وہ جیسے بھی ان کی ڈیتھ ہوگی اور وہ آئی بینک میں جائیں گے, وہاں سے پوری دنیا میں وہ پھر جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے. اور میری اس ابھی تک 5 سال میں نے ٹوٹل 2000 آنکھیں پاکستان میں لے کے آیا ہوں. میری اس فیسیلیٹیشن ہے میری, اس میں سے 200 ایسی ہیں جس کو میں نے خود امپلانٹ کیا ہے, جیسے گجرانوالہ ہے, ہمارا سیالکوٹ ہے, پھر ہمارا CMH پنڈی ہے, پھر بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل ہے, دونوں سب ریکویسٹ بھی ہم نے بہاولپور کو بھی دی ہے. تو ابھی تک 200 ہم نے ان لوگوں کو دی ہے جن کے پاس یہ بھی کرایہ نہیں تھا کہ وہ دوسرے شہر پہ بھی جا چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی پہلے یوزلی تو ہم ینگسٹر کو لگاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا آئس کا فائدہ ہو, لیکن پچھلے مہینے میں نے 5 کالونیاں جو ہے وہ بہاولپور میں بزرگوں کو دی جن کی ایج 65 سے ابو تھی.
اور اس میں ایک دنیا پور کے صاحب ہیں، بابا جی ہیں، ان کا مجھے سیراکی میں میسج آیا. وہ کہتے ہیں کہ درنتی لگنے سے میری آنکھ ضائع ہو گئی اور دوسری میری شوگر کی وجہ سے چلی گئی. اور میں بالکل، اور انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ 10 سال ہو گئے تھے کہ میں پہلی صف میں بیٹھ کے جمعہ جو ہے وہ پڑھتا تھا، اور آج 1.5 مہینے بعد میں نے پہلی دفعہ مولوی صاحب کی شکل دیکھی کہ جو مولوی صاحب کو میں سنتا تھا. تو یہ وہ فیلنگ ہے جب آپ اللہ کی راہ میں جو کرتے ہیں. اور میرا اس میں بڑا کانسیپٹ سمپل ہے کہ لوگ زمین کے اوپر بلڈنگیں بناتے ہیں، میں زمین کے نیچے بلڈنگیں بنانے والا ہوں تاکہ مخلوق کی خدمت کریں. جب اللہ کے ضرور پیش ہوں تو ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوں جو ہم پریزنٹ کریں کہ مولا تو نے مجھے ایک چھوٹا سا عہدہ دیا تھا اور میں نے اس کو ہیومینٹی کے لیے استعمال کیا، لوگوں کی پبلک سروس کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں ٹریڈ پہ. گجرانوالہ جو ہے یہ، اس کو اگر اس کا آپ تھیسس اسٹڈی کریں تو اتنا بڑا یہ اکنامیکل ہب ہے، میں یہ کہوں گا، جو کہ انٹیپ مارکیٹ ہے. یہ انٹیپ میں اس لیے کہوں گا کہ ایس ایم ای پوری دنیا میں یہ پورے پاکستان کو سپلائی کر رہے ہیں، اور میجر جو انڈسٹریز ہے اس کی سپلائی چین بھی جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہی نکلتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب تک تو آپ لوکل مارکیٹ میں رہیں گے تو ٹھیک ہے، آپ روپیز کے ساتھ آپ اپنی جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کرنی ہے تو یو نیڈ اے پلیٹ فارم ٹو کنیکٹ. اور ایس ایم ای کے لیے 2 مارکیٹ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک فار ایسٹ والی اور ایک افریقن مارکیٹ. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، چھوٹے لیول پہ آپ کام کر سکتے ہیں. سری لنکا کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سری لنکا میں آپ کو مسلم فوڈ ملتا ہے، بڑا اکنامیکل پیکج ہے، 3.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے. سری لنکن جو ہے وہ بہت کارڈیل ہے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں. ہم نے 1947 میں لی تھی، انہوں نے 1948 میں لی تھی، اینڈ یو نیم اٹ. ہم نے ایف ٹی اے سائن 2005 میں کیا جس کے نیچے 1900 پروڈکٹ ہیں. یو نیم اٹ کہ جو پروڈکٹ آپ تیار کر رہے ہیں اس کے اندر ہو، تو پہلے سٹیپ میں آپ 70-80% جو ہے وہ پلس پوائنٹ کے ساتھ آپ ٹریڈ شروع کر سکتے ہیں. صرف آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ والا پروڈکٹ ہے، اور میں عالم صاحب کو یہ ساری پوری وہ جو 1900 کی لسٹ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. تو آپ اپنے سرکولیٹ کریں اپنے ممبران میں اور جو انٹرسٹڈ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تک 3 ڈیلیگیشن ہے. اس سے پہلے ایک جی بی سی کا ڈیلیگیشن بھی ہمارے ساتھ گیا تھا ایمن لون صاحب کی سربراہی میں. پہلا وہ ڈیلیگیشن تھا وہ گجرات سے گیا تھا، اور اس ٹور میں صرف پریزیڈنٹ سری لنکا آنریبل پریزیڈنٹ رنل وکرما سنگھ یا میں نہیں ملے تھے. وہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے کولمبو سے باہر تھے، تو ان کے سیکورٹی ایڈوائزر نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہمیں ویلکم کیا، اور فارن منسٹر نے کیا، ٹریڈ منسٹر، ٹورزم منسٹر، انڈسٹری منسٹر، یو نیم اٹ، بورڈ آف انویسٹمنٹ، ہر ایک سے میں نے ان کی ملاقات کرائی. ملاقات کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ بزنس کو ہو جانا، میرا یہ ہے کہ کم از کم ایکسپورٹ تو سٹی کو ملے نا. کہ اس لیول پہ وہاں پہ جب میڈیا میں جاتا ہے کہ گجرانوالہ چیمبر سے یا گجرا جی بی سی کا آیا ہے تو آپ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں گجرانوالہ بھی ایک ایسا شہر ہے جہاں کی بزنس کمیونٹی جو انٹرنیشنل انگیجمنٹ میں جاتی ہے. اس میں آپ کو ٹوریزم کا فیکٹر بھی ملتا ہے، آپ کی وہاں پہ جو ہے وہ B2B ہے. اور تقریباً ہم وہاں پہ 5 دن رہے تھے، 23 میٹنگز ہم نے کوارڈینیٹ میں نے کی ہوئی تھی. یہ پاسبل نہیں ہے، آپ ٹی ڈیپ کے ساتھ جائیں 5 سے 6 انگیجمنٹ سے زیادہ نہیں وہ کر سکتا. یہ میں کرواتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے ساتھ لوگ جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ تجارت میں اور سفر میں جو ہے وہ فائدہ ہے، تو ہم یہ فائدہ اٹھائیں اور ان کی سنت پہ عمل پیرا ہوں. آپ کو کنٹری بھی دیکھنے کا مزہ آتا ہے، آپ کو پروٹوکول بھی ملتا ہے. ابھی جو ڈیلیگیشن فارماسیوٹیکل کا گیا تھا فرسٹ ٹائم ہمیں پریزیڈنشل تو نہیں، کم از کم ہمیں منسٹیریل جو ہے وہ پروٹوکول ہوا تھا. اور عادل بھائی سے میں نے شیئر کیا ہے جس طرح ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل جانے تک کا ان کے آگے جو ہے وہ کنوائے سیکورٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. پھر ان کے جو ان کا ایک اس کے ساتھ ایلیفنٹ کے ساتھ بھنگڑا ایک ہوتا ہے ٹیپیکل ان کا ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ ویلکم کرتے ہیں. وہ ہوٹل کی لابی تک وہ ہمیں اندر لے کے گئے ہیں پورے ڈیلیگیشن کو. اب جب آپ کو اس طرح کا رسپانس ملتا ہے تو ایک تو آپ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ یار کم از کم آپ کو امپورٹنس ان سے کنٹینیو ہوتی. آپ یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں یا آپ کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں پروٹوکول دیتے ہیں. وہ ان کا صرف ایک جو ہوتا ہے B2B تک ہوتا ہے یا B2C ہوگا، اس سے زیادہ کنسپٹ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ اگر آپ سری لنکا چلیں گے جو کہ ہم ایک پلان کر رہے ہیں آپ کی مینجمنٹ کے ساتھ، تھینک یو سو مچ آل آف دیم، دے کیم ٹو مائی کانسلیٹ اور انہوں نے آ کے اناؤنس کیا. اور میری پوری سروس اور میری پوری کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے. جب بھی آپ ڈیزائن کریں گے آپ کو پورا پروٹوکول بھی ملے گا، آپ کو انشاءاللہ بزنس بھی ملے گا، اور آپ کو وہی جو ہے وہ رسپانس ملے گا جو کہ ایک انٹرنیشنل انگیجمنٹ میں ڈیلیگیشن میں ملتا ہے. تھینک یو سو مچ. شکریہ جی جویا صاحب. کوئی شک نہیں کہ سیالکوٹ کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ، اس میں آپ کا بہت ہی اعلیٰ کردار رہا ہے. آج آپ کی پاکستان کی عزت میں آپ نے اضافہ کی، وہ واقعہ تو بھولنے والا نہیں. دوسرا کارمینہ بھی آپ پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں. تیسرا ٹریڈ کے حوالے سے ڈیلیگیشن کا کہہ رہے ہیں تو میرے سینئر حضرات بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت پر اور ڈیلیگیشن بھی انشاءاللہ ہم آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ سری لنکا میں جائیں انشاءاللہ.
جناب جی اینڈ صاحب آپ کی باتیں سن کے اوور باتیں تھیں. نارملی جب بھی کوئی کونسلر یا ریزیڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ویزاز اور فری ایکسیس اور اس طرح کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن کئی انفارمیٹیو باتیں تھیں اور کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو میک تھوڑا کریز ہے تھوڑی سی اس طرح حاصل تھا. تو میں بیک نہیں کرنا چاہتا, میرے بڑے ہیں ہمارے بھی پڑے گی. تو میں اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ایک میڈیا پرسنل ہیں, 30 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے اپنی پروفیشنل پروفیشنل زندگی میں. اس کے بعد آپ became the counselor for سری لنکا. اور بتایا 34 کونسلر آپ کے علاوہ ٹوٹل پورے پاکستان کی پورے دنیا کے 34 ہے پورے پنجاب میں. پنجاب بھی ہے, ایران بھی ہے. تو آنرری کونسلر میں میرا خیال ہے آپ کو شاید سب سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا بہت شاید تھا ہی کونسلر کسی وقت ہم پرانا ہم جانتے تھے, ایک دو اور ہے جو کبھی کبھار. لیکن میرا خیال ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ شاید آپ ہی واحد ہیں تو میرا خیال ہے یہی درست ہوگا, کیونکہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اپوائنٹمنٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس اف دا اپوائنٹمنٹ از ناٹ ڈیلیورنگ. So you have actually delivered. آپ نے یہ جو انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے پریانتا کمارا کا, بڑا ایک ہارٹ سنکنگ انسیڈنٹ تھا پاکستان کے لیے بھی اور سری لنکا کے لیے بھی. اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور انشور کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اس طرح کا انسیڈنٹ دونوں نیشن بلکہ کسی نیشن کے لیے بھی نا اس کی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ انسیڈنٹ تھا ایک انٹرنل پالیٹکس تھی کچھ لوگوں کے درمیان فیکٹری کے اوپر اپنا ہولڈ رن کرنے کے لیے. اس کو رنگ دیا گیا کیا نام ہے مذہب کا, اس کو رنگ دیا گیا نیشنل پالیٹکس کے اگینسٹ, اور خاص طور پہ اس ملک کے لیے جس نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے پرسوں سے سری لنکا کا, سری لنکن عوام کا, کہ جب بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, چاہے وہ یہ پریاتما والا واقعہ ہو یا سری لنکن کرکٹ ٹیم والا واقعہ ہو, تو انہوں نے ہم سے دوستوں والا سلوک کیا. انہوں نے ہمیں اگریشن نہیں دکھایا. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ معاملہ اٹس ناٹ اے نیشنل میٹر, اٹس آئسولیٹڈ میٹر کچھ لوگوں کا, کیونکہ ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی وہ فیس کیا ہوا ہے, وہ تامل ٹائگر معاملہ لانگ ٹائم, تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا سچویشن تھی. تو ریسٹ ایشورڈ ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی معاملات نہ ہوں اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. آپ کا جو ایفرٹس ہے اس کے اندر میں نے پہلی دفعہ سنا ہے یہ کچھ چیز. مجھے سیالکوٹ چیمبر کا مجھے پتا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ راجپور نے بھی سیلری 3 سے 5 سال کی دی, پھر ان کو اسکالرشپ دیے, پھر 1 کروڑ جو گورنر آف پنجاب نے دیے, ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں پاس ہوئی. یہ بڑے ڈیفینیٹلی فالو اپس کے بعد انڈیجنری اسٹیپس ہے, اور اس کو ہمیں بار بار کوٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اداروں کی رسپانسبلٹی کیا ہے. انسیڈنٹس تو ہو جاتے ہیں, پوسٹ انسیڈنٹ جو رسپانسبلٹیز ہیں ہم لوگ وہاں پہ بھی لیک کرتے ہیں. صرف افسوس کر دینا, کنڈیم کر دینا, کنڈول کر دینا, یہ صرف ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں. تو پریکٹیکلی جو رسپانس ہے, لیکن کسی کا کوئی دکھ میں چلا گیا تو دکھ کا اندازہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کو جب بھی وہ بات یاد آئے تو ساتھ ایک اچھی بات بھی آپ کی یاد آئے. میرا خیال ہے آپ نے جو اس کی جو 5-6 ایونٹس اس ایونٹ کے ساتھ جڑے ہوئے 5-6 معاملات پہنچائے ہیں, اس فیملی کو جب یہ معاملہ ساتھ نظر آتے ہوئے تو ایٹ لیسٹ مرہم ضرور لگتی ہوگی ان کے زخموں کے اوپر.
پریزنرز کا جو آپ نے بات بتائی ہے 56 پریزنر، شاید آپ نہ بتاتے تو ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا. ہمیں میرے لیے یہ بھی ایک حیران کن واقعہ تھا کہ پاکستانی پریزنرز تھے سری لنکا میں. ٹھیک ہے، اور ہم آپ سے یہی خواہش کریں گے کہ آپ باقی کے لیے بھی کوشش کریں، ان کو بھی وہاں سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ وہ وہاں سے ڈس امبارک ہو کے پاکستان پہنچے. پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہم نہیں کرتے ہیں. اگین میں کہوں گا کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ایمبیسی کا اور کونسلرس کا کام صرف ویزے لگانا ہی ہے. شاید یہ جو ہم آپ کو 48 گھنٹے میں دیں گے، اگر آپ میرے پاس آئیں گے 48 گھنٹے میں آپ کو ویزا 100% ملے گا. یہ میں اناؤنس کر رہا ہوں، آپ کو 48 گھنٹے میں ویزا ہوگا. جی تھینک یو. آپ ویزا والا قریب 48 آورس کے اندر آج آپ مجھے پیپر دیں اور اگلے دن کی شام تک مجھے ویزا 24 آورس میں بلکہ آپ کے ویزے میں ہوا. اور آپ نے بیسیکلی یو ہیو وینٹ مینی اسٹیپس بیانڈ دیٹ. اب میں سمجھتا ہوں کہ ویزا اس طرح کی چیزیں تو بہت چھوٹی رہ گئی ہیں، بہت ہیچ لگ رہی ہیں. ویزا فیس ساتھ ہے جی، ادھر لگا دے گا ویزا آپ کے اسٹیپ لگا دیتے ہیں پاسپورٹ. جو کچھ آپ نے دکھایا ہے اور جو آپ کر رہے ہیں ریٹ کے حوالے سے آپ کے اوپر ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں بڑا امپریس ہوں سری لنکا کے بزنس ماڈل سے. سری لنکا میں بہت بڑی کمپنیز ہیں جو انویسٹ کر رہی ہیں. بنگلہ دیش میں انویسٹ کیا ہوگا. ریسنٹلی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کا نام بھول گیا، بہت بڑی کارپوریشن ہے یو کے میں، فوکس برانڈس، انہوں نے اس کو باہر کر کیا ہے. نام سے ہم سیکھنا بھی چاہیے آپ لوگوں سے. ہمیں ایکسچینج پروگرامس کرنے چاہیے ہمیں اکیڈیمیا اور ٹریڈ کا انڈسٹری کا پروگرام کرنا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنلی سری لنکا چاہے چھوٹا والیوم کیری کرتا ہے. میں اپنے مینوفیکچرر اور ٹریڈر آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں، سری لنکا کی پروڈکٹ جہاں بھی بکتی ہے لوگ اس کی کوالٹی کے اوپر کوشچن نہیں کرتے. سری لنکا کی پروڈکٹ جہاں بھی جاتی ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز دا پریمیم کوالٹی، چاہے وہ ٹیکسٹائلس میں ہے یا جو بھی وہ بناتے ہیں. اٹ از کنسیڈرڈ کہ سری لنکا اونلی گو انٹو دا پریمیم کوالٹی. بہرحال ہمیں ایکسچینج پروگرام میں جانا چاہیے، چیمبر ٹو چیمبر بھی ایکسچینج پروگرام ہو، وہاں کے لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم لوگ وہاں پہ جائیں. بی ٹو بی تو ہو اور بیسیکلی ناٹ فار سیل بٹ فار اسکل امپرومنٹ. فردر لاسٹلی جی آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کہوں گا جی بڑی کنڈیمیبل ہے اور ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جی آپ کی لیڈرشپ اور آپ کی جو ویژن ہے اٹس ویری انسٹرومنٹل. اور ہم یہ چاہیں گے کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ آپ اپنا ریلیشن شپ اس طرح کا استوار کریں کہ ناؤ وی آر پارٹ آف یو اینڈ یو آر پارٹ آف اس. ہم اس کو پروو کرنا چاہیں گے کہ فیل اٹ لائک یور اون ہوم گوئنگ فارورڈ. آج سے یہ آپ کا، آج کے بعد نہیں، آج سے یہ آپ کا اپنا چیمبر ہے اور جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہیں گے اور پوری طرح آن بورڈ آپ کے ساتھ ہم ہیں. ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ڈی پی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے گورنمنٹ ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ان کا میسیج یہی تھا کہ وہ بھی اور آپ کو پرسنلی آپ کی کاوشوں سے واقف ہیں. اور Gujranwala Chamber of Commerce and Sri Lankan Consulate and you as an honorary consular, we are on one page, we are on board together going forward. اور ہمارے جو اسپیشل سیکرٹری صاحب ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آج سے ہم آپ کے ساتھ انڈورسمنٹس کے اوپر جائیں کہ کیا کیا کام اکٹھے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی وکاس افضل صاحب کی باتیں ہم نے سنی، بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی. تو گزارش ہے کہ جی پیغام میں لے کے روانڈا والے بھی روانہ ہو گئے ہیں، آنے والے ہیں، تو میں نے ان کو ٹرایا تو پھر جو بات ہوگی اب شارٹ ہوگی شکریہ کے ساتھ. تو عامر صاحب سے کہوں گا کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے میں جوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گجرال چیمبر میں تشریف لائے اور انہوں نے بڑا تفصیلی طور پہ جو ہے وہ جو ہے نا جو پاکستان کے لیے اپنی خدمات اور جو سری لنکا کے لیے ہمارا لائزن کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں یقیناً وہ قابل تحسین ہے اور اس کو ہر لیول پہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور اسپیشلی جو سیالکوٹ والا واقعہ تھا اس کو جیسے انہوں نے ہینڈل کیا اور قیدیوں والا جو معاملہ جس وقت جو انہوں نے روشنی ڈالی وہ ہمارے علم میں نہیں تھا. تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے یہ اپنی خدمات دے رہے ہیں لیکن ساتھ اللہ کو بھی خوش کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے بھی سارے معاملے کرتے ہیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو بندہ جو انسانیت سے ہٹ کے کچھ اپنے دل سے کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ کے بڑے وسیع موقع ہیں. تو ایک تو باسمتی رائس کی اگر میں بات کروں تو ہمارا جو ان کا پاکستان اور سری لنکا کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس میں کوٹا ہے تقریباً 6000 ٹن چاول باسمتی کا کوٹا ہے جو کہ بڑا کم ہے. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کوٹے کو بھی بڑھانے کے لیے آپ جو ہے نا جو فری ٹریڈ کوٹا ہے وہ 6000 ٹن ہے اور اس کو کوٹے کو بڑھانے کے لیے بھی کیونکہ 6000 ٹن تو ایک پینٹ ہے بالکل بہت بڑا چھوٹی سی ایک مقدار ہے. تو اگر اس سلسلے میں بھی اگر اس کو انہینس کرنے کے لیے اپنے کو استعمال کریں تو وہ اسے جو ہے نا وہ ایک بڑے باسمتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ لیکن وہ انڈیا اور دوسرے ممالک جو ہے نا اس میں سے وہ اویل کر جاتے ہیں اور پاکستان کو بڑا شیئر ملتا ہے. تو اگر اس سلسلے میں بھی آپ اگر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے لیے وہ ممنون ہیں. تو باقی یہ ہمارے جو بھائی بات کر رہے تھے کہ واشنگ مشین آٹومیٹک ہونی چاہیے یا دوسری ہونی چاہیے, بڑا سمپل سا سولوشن یہ ہے کہ چیز اچھی ہونی چاہیے اور چیز سستی ہونی چاہیے. چائنا کا آپ سے مقابلہ ہے, ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا کوالٹی بہتر پروڈیوس کرنی چاہیے اور اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے لیے ہمیں اجتماعی طور پہ سارے لوگوں کو مل جل کر اکٹھے ہو کے سولوشن جو ہے نا وہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں عزت افزائی کی اور آپ کی خدمات کو گجرانوالہ چیمبر اکنالج کرتا ہے اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہم چھوٹا سا عقیل صاحب بات کریں گے پھر اس کے بعد دوست اگر چھوٹی موٹی بات کرنا چاہے تو ٹائم شارٹ ہے اس کا بس خیال مختصر بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو جو ایسا ویلکم کرتا ہوں ایگزیکٹو باڈی ممبر آل پاکستان واشنگ مشین ایسوسیشن سیکٹر سے میں ہوں. جیسے پہلے کیجول ہماری بات ہوئی, میں ایک ذہنی سا کویشچن آپ سے لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے برادرانہ ریلیشن میں, حالانکہ انڈیا اور سری لنکا کے مذاہب ملتے جلتے ہیں لیکن ہمارے ریلیشن سری لنکا سے انڈیا سے بہتر کیوں ہے؟ اس کا سوال. دیکھیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ سری لنکا ایک ایجوکیٹڈ کنٹری ہے, اس کا لٹریسی ریٹ 96 سے 98% ہے اور کیونکہ یہ ہمارا ایک ہی برصغیر ایک ہی خطے میں ہم بنگلہ دیش انڈیا پاکستان سری لنکا ہم نے 1947 میں انڈیپینڈنس لی ہے, انہوں نے 1948 میں لی ہے. تو شروع سے ہی جو انڈیا ہے اس کا انفلوئنس آپ کو پتا ہے نیبر کنٹریز میں بہت زیادہ ہے اور وہ ایک بڑے بھائی کا رول پلے کرنا چاہتا ہے. پاکستان ایک واحد کنٹری ہے جو اس انفلوئنس میں نہیں آئی, باقی تمام جو نیبر کنٹریز ہیں ان پہ اس کا انفلوئنس ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی سری لنکا کی اور انڈیا کے درمیان جو فلائٹس ہیں وہ 40 فلائٹس ویک ہیں اور ہماری 4 فلائٹس ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی کنیکٹیوٹی پاکستان اور سری لنکا کی ہے اور انڈیا کی اور ان کی کیا ہے. دوسرا جیسے آپ نے کہا مذہب کا بھی ہے لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں وہ انڈیا, ابھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش سے حکومت چینج ہوئی ہے, بنگلہ دیش آل ٹوگیدر چینج ہو گیا ہے. ان کی پالیسی انٹرنیشنل پالیٹکس دیکھ لیں, ان کی اسٹریٹجی دیکھ لیں, ان کی پاکستان سے بانڈنگ اسٹرانگ ہونی شروع ہوئی ہے کیونکہ ایک نیریٹو ہے جو بلڈ انڈیا نے کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل. ابھی بھی جو سری لنکا ہے اس میں انڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اگر آپ جائیں گے ہر چوتھا ہوٹل آپ کو انڈین کا ہی نظر آئے گا, ٹریڈ ہے. لیکن سری لنکن بائی
लव कह लें, जब आप किसी श्रीलंकन से पूछते हैं हाउ यू रेट पाकिस्तानी, तो वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, वो कहते हैं पाकिस्तान आवर ब्रदर्स। ये वो कॉर्डियल रिलेशन है जो मैं समझता हूँ कि बाई नेचर, हालांकि वो बुद्धिस्ट कंट्री है, 60% मुसलमान है, 12% सिर्फ मुसलमान है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका एक डिफरेंट किस्म का उनका जो है वो रिलेशन है। और मेरे लिए भी ये सरप्राइज था जब मैंने परफॉर्मा देखा, जो आई टू डेट करते हैं, जब तो साइन करते हैं, उस पर प्रेफर्ड कंट्री का एक कॉलम था और मुझे पता चला 80% से लगकर पाकिस्तान को प्रेफर्ड है। अब आप ये कह लें कि इसके पीछे कोई जेनेटिकली कोई रीजन है या कोई जियोपॉलिटिकल कोई रीजन है, लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका बहुत हाई रेट करता है। और जो हमारे आपस में रिलेशन है वो ट्रेड में वो नजर नहीं आते। ट्रेड में हमारा बहुत कम वॉल्यूम है, $550-600 मिलियन कुछ भी नहीं है, जो कि मेरा टारगेट है इसको 1000 में या 800 में मिनिमम अगले 2 साल में लेके जाना है। और परसों मैं भी फार्मास्यूटिकल का डेलीगेशन लेके आया और एक मेजर कनेक्टिविटी उनको मिली है। आप लाहौर चैम्बर जा रहे हैं, माइनॉरिटी का जा रहे हैं, सियालकोट जा रहा है, फैसलाबाद जा रहे हैं, आपके चैम्बर ने प्रॉमिस किया है। तो मुझे बताएं कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक साल में 6 से 7 डेलीगेशन जा रहे हो और सारे के सारे हाई फाई हो और टॉप एंड के डेलीगेशन हो। उसकी वजह ये है कि अगर आपने इस गैप को फिल करना है तो आपको मैन टू मैन कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आप जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, पॉलिसीज देखते हैं, उनके डिसीजन मेकर्स के साथ आपकी मैं मीटिंग कराता हूँ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बताता है अपॉर्चुनिटी कितनी है। फिर वहाँ पे एक पोर्ट सिटी है जिसको चाइना ने पहले ऑन किया था, जिसको श्रीलंका ने रेसिस्ट किया, आप वो श्रीलंका खुद उसको डेवलप कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब एक शहर आबाद होता है सिंगापुर मॉडल में, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होंगी वहाँ पे। जो आपकी जो मैं टाइम्स का देख रहा था, जितनी आपके एसएमईज है कि सारी ब्रांड जो है वो पोटेंशियल है श्रीलंका के उसके लिए, जो भी आपने मुझे भी जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई। आई थिंक सीइंग इज बिलीविंग, मैं इसमें बिलीव करता हूँ और एफर्ट करना पड़ेगा हमें अगर आपने इनिशिएटिव लेना है। तो एक डेलीगेशन प्लान हो रहा है गुजरांवाला का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ चले, हम आपको वहाँ पे टूरिज्म भी दिखाएंगे और ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसके आंसर हम श्रीलंका के एटीट्यूड से आपको देंगे, उनकी हॉस्पिटलिटी से देंगे कि वो किस तरह पाकिस्तान को रेट करते हैं और आपके साथ कैसी एंगेजमेंट करते हैं। थैंक यू। राइस का मैंने अपने सेक्रेटरी को बता दिया सर, कोटे में बिल्कुल मुझे ये पता है कि थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनको हमारे गाहे क्वारीज आती हैं, क्योंकि ट्रेड भी श्रीलंका का जो है वो मेरे थ्रू ही रूट होता है। लाहौर ऑफिस मेरा ही देखता है, जितनी ट्रेड की क्वारीज आती है श्रीलंका से या पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी, वो भी हमारे थ्रू आती है। तो इंशाल्लाह ये जो इन्होंने क्वारीज दी है, मैं जाके इंशाल्लाह हाई कमीशन में बात करूंगा और इसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी जया साहब जी। Thank you so much. It will be really honored और ये मैं टेलीकास्ट करूंगा वहाँ से श्रीलंका में। आपके लिए जेस्चर जी, वक्त की कमी की वजह से ये इंशाल्लाह इनका खड़े होके भी इस्तेकबाल ये कह ले जाए ऑनर देते हैं। इनको हमने ये पगड़ी भी पहनानी है इसलिए कि ये माशाल्लाह हमारे लिए बाइस इज्जत भी है। मैं कहता हूँ पहले इनके मरीज थे, आज मरीजे खास हो गए, ये कह देते हैं इनके। कोई इनकी मेहरबानी है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। तो जितना भी शुक्रिया अदा किया, कम में खड़े होकर किया जाए या सलूट किया जाए, जिस तरह भी किया जाए, जो है सबका शुक्रिया। ये पाकिस्तान के लिए कहते हैं, हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए कहते हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए करते हैं। जो है सब बहुत शुक्रिया के साथ जनाब काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।